to our international hero and a man of courage, Mr. Muhammad Ali Satpara, the snow leopard. We really acknowledge his efforts and struggles to make Pakistan proud. Let's proceed our event formally with the recitation of Quran. As you know, surely the heart finds peace in Allah's remembrance. For recitation, I would like to invite Hafiz Dibaj from Unique Group of Institution 65L. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. To honor this event, we are having with us Rector, Unique Group of Institution, Professor Amjad Ali Khan, Vice Chairman, Unique Group of Institution, Muhammad Afif Siddiqui Sahab, Ms. Farah Sonam, Principal, R&D Department, son of Muhammad Ali Satpara, Sajid Ali Satpara. And we are also having with us the core team of Unique Group of Institution, Director, Unique Group of Institution, Professor Wasim Anwar Chaudhry Sahab, Additional Director, Mr. Syed Nadeem Alam. We are also having with us some athletes. Let me introduce you, Ms. Neelam Riaz. She is champion of 7 games: cycling, gymnastics, karate, wushu, weightlifting, powerlifting, and international player of 2 games. Thank you for being with us. Ms. Nighat Kausar, daughter of Usman Ghani, national player of rowing, rifle shooting, badminton, skiing, HEC triple jump record holder, rifle shooting medalist, recently gold medalist. Thank you for being with us. Lastly, we are having with us Ms. Asma Akram. She is international player of handball and netball, currently working with WABDA as a player. She is MPhil in mass communication. We welcome you all over here. A big round of applause for all our honorable guests. उन्हीं रास्तों पे जिन पे कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफ़र कहाँ है. Mr. Ali Satpara will be remembered as a versatile climber by the international community of mountaineers and as a hero in Pakistan. He is the only Pakistani to have climbed 8 of the world's 14 highest mountains, and he made the first ever winter ascent of the world's 9th highest peak, Nanga Parbat. In February 2021, he went missing along with 2 others mountaineers. While trying to climb K2, the world's 2nd highest peak at 8,611 meters, and also reputedly the deadliest mountain. His son, Sajid, was also a member of the team. Sajid had to return back from the sport called the bottleneck, also known as the death zone, some 300 meters from the top after he felt sick. Few days later, the search was officially called off, and he declared dead. And regretfully, we lost our hero, Muhammad Ali Satpara. अब मैं दावत दूंगी स्टेज पे साजिद अली को कि वो इस मौत की वादी से लड़ते हुए अपने वालिद की हिम्मत और जुर्रत पर रोशनी डाले. मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मदऊ किया और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया.
اور والد کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایونٹ آرگنائز کیا۔ والد کی زندگی میں تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ والد نے دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 بلند ترین چوٹیوں کو سمٹ کیا تھا۔ اس میں سے پاکستان کی 5 بلند ترین چوٹیاں K2، ننگا پربت، براڈ پیک، گشبرم 1 اور گشبرم 2، اور والد کے پاس ورلڈ ریکارڈ بھی تھا ننگا پربت کو فرسٹ ٹائم ونٹر میں سمٹ کرنے کا 2016 میں، اور اس سال ہم K2 کی مہم جوئی پر تھے جو 2020-21 ونٹر سیزن کے لیے ٹرائی کرتے تھے، جو ان کلائم تھا 14,800 ماؤنٹینس میں سے جو آنلی ماؤنٹین رہتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی میں جو ایک فیمس پارٹ ہے بوتل نیک سے نیچے آ گیا، اور وہ 3 بندے والد علی ستپارہ، آئس لینڈ کا جان سنوریو، JP مہر ادھر سے آگے چلے گئے، لیکن انفارچونیٹلی وہ واپس نہیں آ سکے۔ انسان کی زندگی میں ایسے حادثات ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان بھی ہے اور اللہ کے یقین ہونا چاہیے کہ اس طرح کے حادثات سے ہمیں کس طرح نپٹنا ہے۔ تو یہ ابھی میرے اوپر ذمہ داری بھی ہے اور والد کی لیگیسی کو بھی آگے کے لے کے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ والد کا خواب تھا دنیا کی 14 بلند ترین چوٹی پر سب سے لالی پرچم کو لہرائیں۔ تو انشاءاللہ میرا پلان ہے، پہلے جو والد کے 6 ماؤنٹینس رہتے تھے جو انہوں نے نہیں کلائم کیے تھے نیپال کے، ان پہ پاکستان سے سب سے لالی پرچم لہراؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ماؤنٹینس رہتے ہیں ان کو بھی کلائم کروں۔ تو انشاءاللہ اللہ نے، میں بیسیکلی ایز اے کلائمبر، کیونکہ میں ماؤنٹینر ہوں، اللہ نے جو 14,800 ماؤنٹینس ہے اس میں 5 ماؤنٹینس ہمارے پاس موجود تھے۔ اگر ہماری یوتھ کو تھوڑا ٹرین کریں اور فیسیلیٹیٹ کریں تو اس سے ہماری اکنامی بھی، وہ ٹورزم بھی بہتر ہوگی، اور اس سے اسپیشلی جو ہمارا ایریا GB کے جو ایریا ہے یہ پروموٹ ہوگا۔ تو میری اسی پروگرام کی مناسبت سے ریکویسٹ بھی ہے کہ ٹورزم جو ماؤنٹینرنگ فیلڈ ہے اس پہ یوتھ کو ٹریننگز پرووائڈ کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں جس سے یوتھ کا ٹیلنٹ ضائع نہیں ہوگا۔ تو آخر میں پھر سے یونیک انسٹیٹیوشنز کا شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام کی آرگنائزیشن کے لیے اور مدعو کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دوں گی آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر امجد علی خان صاحب کو، جو کہ کئی دہائیوں سے یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن میں ریکٹر کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر امجد علی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسپیکٹڈ عفیف اشرف صدیقی، وائس چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز، وسیم انور چودھری، ڈائریکٹر اکیڈیمکس یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز، مسٹر ساجد علی ستپارہ، ندیم عالم شاہ اور دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ یہ لمحہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے لیے ایک خوشی کا لمحہ ہے، ایک ایلیشن کا یہ لمحہ ہے کہ ہم پاکستان کے اس سپوت جس نے کلائمبنگ میں پاکستان کا نام روشن کیا، جس نے پاکستان میں موجود ہر اونچی چوٹی کو سر کیا، سبز لالی پرچم وہاں پہ لہرایا، آج ان کی یاد میں یہ تقریب کر رہے ہیں۔ دوسرا، اس سے بھی بڑھ کے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے صاحبزادہ ساجد ستپارہ آج ہماری اس محفل میں شریک ہیں۔ کچھ فیلنگز، کچھ سوچ، کچھ باتیں آپ نے ان کی سنی کہ کس طرح سے لاسٹ ایکسپیڈیشن میں، لاسٹ کلائمبنگ میں وہ اپنے فادر کے ساتھ تھے، ایک جگہ سے ان کو واپس آنا پڑا، ان کے فادر آگے چلے گئے اور وہی جو ہے ایک ایور سپریٹنگ مومنٹ ثابت ہوا، اس کے بعد دونوں باپ بیٹا نہیں مل سکے۔ ہیروز، یاد رکھیے گا، تاریخ میں ہمیشہ جب ہم ہیروز کو دیکھتے ہیں، ہیروز کو پڑھتے ہیں، تو ان کی زندگی میں ہمیں بہت تلخیاں، بہت جس کو کہہ لیں اسٹرگلز ملتی ہیں۔ ان کی زندگی کوئی کول اینڈ کام نہیں ہوا کرتی۔ کلائمبنگ موسٹ ڈینجرس گیم، موسٹ ڈینجرس یو کین سے ہابی۔ تو
اس کو لے کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنانا. علی ستپارہ صاحب بھی واز 45 ایئرز اولڈ. اس ایج میں بھی اتنے جذبات رکھنا کہ میں کوئی چوٹی سر کر لوں گا, اور وہ بھی مشکل ترین, پھر سردی کے موسم میں. جسٹ امیجن کہ کاغان ناران اگر آپ لوگ سردیوں میں تو راستہ بند ہو جاتا ہے, وہ 8000 میٹر کی بلندی پہ سردیوں میں جا رہے ہیں, اور کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. ایک کمٹمنٹ ہے, ایک ریزولوشن ہے. تو یہ کمٹمنٹ اور یہ ریزولوشن, یہی وہ میٹر کرتی ہیں چیزیں جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچاتی ہیں. یہی چیز ہمیں ان میں نظر آئی. اور اگلی بات کہ اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے بھی نوازا ہے, اس کو ہیروز سے بھی نوازا ہے. اگر ہم سپورٹس میں دیکھیں تو ہمارے پاس سپورٹس میں نامی گرامی ہیروز ہیں. کرکٹ ہو, ہاکی ہو, ایتھلیٹکس, اسکواش, جو بھی گیم ہو سپورٹس میں, اس میں پاکستانی اپنا نام دنیا میں منواتے آ رہے ہیں. ماؤنٹین کلائمبنگ ہو, اس میں بھی پاکستانیوں نے اپنا آپ منوایا. تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے ساتھ ساتھ اشخاص کے حوالے سے بھی, شخصیتوں کے حوالے سے بھی ہم پہ بہت بڑی رحمت کی ہوئی ہے. ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. میری یہ خواہش ہے کہ گورنمنٹ ان تمام ایکٹیویٹیز کو, کچھ کو تو ویسے ہی بڑی سنجیدگی سے سرپرستی گورنمنٹ کچھ گیمز کی کر رہی ہے, کچھ ایسی ہابیز اور گیمز جیسے یہ ماؤنٹین کلائمبنگ ہے, اس کو بھی اسی طرح سے اس کی بھی سرپرستی کی جائے. کیونکہ ٹورزم کے ذریعے سے پاکستان میں ایک بہت بڑا بزنس آتا ہے. ناردرن ایریاز میں باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں, وہ خاص طور پہ کلائمبنگ میں خاص طور پہ اس مقصد کے لیے آتے ہیں. تو اس کو اگر گورنمنٹ اس کی بھی سرپرستی کرے تو یقیناً اور زیادہ ایک محمد علی ستپارہ کی بجائے ہمارے یہاں بہت سے محمد علی ستپارہ پیدا ہو سکتے ہیں. I would like Professor Wasim Anwar Chaudhry Sahab to honor us with his few words. اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. پہاڑ کو سر کرنا, پہاڑ پر چڑھنا, انسان پہاڑ پر کیوں چڑھتا ہے, کیوں اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے, اپنے جڑے ہوئے رشتوں سے, اپنی فیملی سے, اپنا پیسہ کیوں نظر کرتا ہے؟ کیا پہاڑ کی چوٹی پر وہ کوئی خزانہ تلاش کرنے جاتا ہے؟ اور ایون جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ پہاڑ کی چوٹی سے کیا لے کے آ رہا ہوتا ہے؟ مجھے ایک حدیث یاد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حل اشداء من الجبل, کیا پہاڑ سے کوئی سخت کوئی چیز ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی؟ حدیث کافی لمبی ہے, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں نام الحدید, لوہا. پھر پوچھا گیا لوہے سے کوئی سخت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگ. کیا آگ سے کوئی سخت ترین چیز موجود ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے وہ پانی. پھر اس سے حل اشداء من الماء, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام الری, ہوا. یہ پانی سے بھی زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے. تو لاسٹ میں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل المومن, ایک ایمان رکھنے والا جو مومن ہوتا ہے, یہ پہاڑ, یہ آگ, یہ دریا, یہ سمندر, یہ صحرا, اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتے. اور سر ایڈمنڈ ہیلری جس نے دنیا میں فرسٹ ٹائم ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کیا تھا, جب وہ واپس آیا تو اس سے انٹرویو ہوا, اس نے پوچھا کہ آپ کی فیلنگس کیا ہے؟ اس نے کہا اٹ از ناٹ دا ماؤنٹین وی کنکر بٹ اوور سیلز. ہم پہاڑوں کو فتح نہیں کرتے ہیں, ہم دراصل اپنے آپ کو فتح کرتے ہیں.
اور یہ خود شناسی ہے. جب انسان پہاڑ فتح کر رہا ہوتا ہے نا, ایک اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, ایک ٹرسٹ ہوتا ہے, ایک اس کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ کولیبریشن کر رہا ہوتا ہے. تو گویا پہاڑ سر کرنا اپنے آپ کو فتح کرنا ہے, اور پھر جب وہ پہاڑ کی بالکل چوٹی پہ جاتا ہے تو وہ اللہ کو بہت قریب سے, یعنی وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان ہے وہ اشرف المخلوقات ہے, اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں. اور محمد علی صدپارہ اپنے وطن سے اور اپنے ان پہاڑوں سے, کیونکہ وہ عشق کرتے تھے, اور اسی عشق میں لاسٹ وقت میں جو ہے انہوں نے پہاڑوں میں ہی قیام کیا. اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ درجات بلند کرے. اور اقبال نے کہا تھا, نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اور محمد علی صدپارہ نے ہمیشہ کے لیے چٹان پر جو ہے وہ بسیرا کیا. اور یہ ابھی ریکٹر صاحب اور ہم جب واپس گاڑی میں آ رہے تھے تو ڈسکس ہو رہا تھا کہ ایکچولی دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, اور اس کی جو ہے وہ بلندی 8,848 جو ہے وہ میٹر بلند ہے. K2 صرف اسے 200 میٹر کم ہے, لیکن K2 کو سر کرنا انتہائی دشوار ہے, اور اس میں جو ڈیتھ ریشو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کی وہ 4% ہے, جبکہ K2 کو سر کرنا یہ پچھلے لاسٹ ایئر تک اس میں 29% تھی, جو اب موجودہ 32% ڈیتھ ریشو ہے. اس کو سر کرنا انتہائی دشوار ہے. یہ محمد علی صدپارہ اور ہمارے پاس ساجد بھی بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے بھی K2 کو سر کیا ہے, اور یہ ہمارے ملک کا فخر ہے, اور ہمیں ہمیشہ وہ ہمارے ہیرو تھے, ہیرو ہیں, اور ہمیشہ ہیرو رہیں گے. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن ایسے ہیروز کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہے ہیں, اور آئندہ بھی ہم نہ صرف اس سپورٹ کو, باقی بھی جتنی سپورٹس گیمز ہیں اس کو ہم جو ہے ہمیشہ اسپانسر بھی کرتے رہیں گے اور سپورٹ بھی کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. I would like to call over here Vice Chairman, Unique Group of Institution, Mr. Afif Ashraf Siddiqui Sahab, to express his feeling with us. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب گورنر صاحب, ڈائریکٹر یونیک گروپ, ڈائریکٹر صاحبان, ہمارے پاکستان کے سپورٹس کے ہیروز اور دوستو, السلام علیکم. آج ہم یہاں پر محمد علی صدپارہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ان کے صاحبزادے ساجد صدپارہ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے گورنر صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جیسا کہ ہم نے 3 دہائیوں سے زیادہ عرصہ بچوں کو تعلیم دی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم کھیلوں کو بھی پروموٹ کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں. اور ہمارے ہیروز آج ہماری بیٹیاں اور ساجد صدپارہ یہاں پر موجود ہے, اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسی شخصیات جب اس ادارے کی اور کھلاڑیوں کی سرپرستی کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ محمد علی صدپارہ نے اپنی جان دے کر پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا, اور ان کی اس قربانی کو اور جدوجہد کو ان کے صاحبزادے اور باقی نوجوان اپنا ہیرو سمجھ کر آگے چڑھائیں گے, اور پاکستان کا نام روشن کریں گے آئندہ بھی. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم محترم عمران خان ایک کھلاڑی ہے, اور انہوں نے کرکٹ میں پوری دنیا میں پاکستان کے جھنڈے گاڑے, اور ہماری خواہش ہے کہ ان کے دور میں ہوتے ہوئے دوبارہ بھی پاکستان اس طرح کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسٹر فیض اشرف صاحب, پروفیسر امجد علی خان صاحب, مسٹر ساجد صدپارہ صاحب, اور مہر نہایت عزیز بھائیوں بیٹیوں, السلام علیکم. آج کی اس پروقار تقریب میں مدعو کرنے پر میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی انتظامیہ کا بے حد مشکور ہوں. یہ امر خوش آئند ہے کہ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے معروف کوہ پما محمد علی صدپارہ کو
خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں اور جو قومیں دنیا میں کامیابی اپنے سر لیتی ہیں وہ اپنے ہیروز کو ہمیشہ ٹربیوٹ پے کرتی ہیں، اور جو قومیں اپنے ہیروز کو یاد نہیں رکھتی، ان کو ٹربیوٹ پے نہیں کرتی، ان کی جرت سے سبق حاصل نہیں کرتی، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتی، وہ قومیں جو ہیں وہ پیچھے کی طرف جاتی ہیں، آگے نہیں جاتی۔ تو میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کو ریئلی اس بات پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ عظیم قومیں اپنے پرچم کی سربلندی کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتیں، اور یہی قومیں تاریخ میں اپنا نام پیدا کرتی ہیں۔ پرچم کی سربلندی کے لیے اگر ایک طرف سرحدوں پر تعینات محافظ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو دوسری جانب مختلف شعبوں میں نام پیدا کرنے والی شخصیات بھی پرچم کی سربلندی کے لیے خصوصی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ پاکستان میں اگر کھیل کے شعبے میں نام پیدا والی شخصیت پر نظر ڈالی جائے تو بلا شبہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا نام سب سے پہلے نظر آتا ہے، جنہوں نے کرکٹ کے میدان میں ملک کا نام روشن کرنے کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دیں، اور 1992 میں پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ کا اعزاز حاصل کرنے میں کردار ادا کیا۔ کرکٹ اور ہاکی کے علاوہ ملک میں ایسے بے شمار کھیل بھی ہیں جن میں ہمارے کھلاڑی ملک کا نام روشن کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں وہ پذیرائی نہیں مل پاتی جس کے یہ حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کھیل کوہ پیمائی ہے جس میں ہمارے کھلاڑی ملک کا نام روشن کرنے کے باوجود عوام میں عام نہیں ہوتے۔ ایسے ہی ایک کوہ پیما محمد علی صدپارہ ہیں جنہوں نے مختلف چوٹیوں کو سر کیا اور ملک کا نام روشن کیا، لیکن ان کا نام تب عام ہوا جب وہ ہم سے جدا ہوئے۔ وہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے کوہ پیمائی میں نام روشن کرنے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی۔ کامیاب معاشرے ایسی شخصیات کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے نہ صرف ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بلکہ ان کی خدمات اور کامیابیوں کو نئی نسل کے سامنے فخر سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ہیروز کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کامیابیوں کو سراہیں، اسی سے ہم اپنی نوجوان نسل کی سوچ کو تعمیری اور مثبت بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے منعقد کی جانے والی آج کی تقریب سے اگر ایک طرف ہم محمد علی صدپارہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا اخلاقی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں تو دوسری جانب اس تقریب سے نوجوان نسل کو یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ کامیابی کے حصول کے لیے عظیم لوگ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہی جذبہ کسی بھی قوم کی ترقی کا اصل راز ہے۔ ایسے لوگ تعداد کے حوالے سے آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، لیکن انہی افراد کی وجہ سے ملک اور قوم کا نام روشن ہوتا ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کا اس پروقار تقریب کے انعقاد پر شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ایسی تقریبات سے ملک میں کھیل کے شعبے کو فروغ حاصل ہوگا۔ تو ونس اگین ویل ڈن، آپ نے بڑا اچھا جو ہے جسچر شو کیا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین ہیں اور خاص کر ان کے جو بیٹے اور ان کی اولاد ہے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔